अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूं। उसका नाम है मेरी मोहब्बत तुमसे है और इसकी राइटर है परिज़ात। तो इस नावल को शुरू करते हैं। चलो बैठो गाड़ी में। वो इसकी कन पट्टी पर गान रखता हुआ सफाक लहजे में जैसे गराया था। स्नेहा सुन होके हैरत भरी नज़रों से इसे देखने लगी। इसके हाथों से पानी का डोल ज़मीन पर गिर गया था, मगर इस जालिम ने इसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर धक्का दे दिया था। इससे पहले को संभलती वो दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और लम्हों में गाड़ी उड़ा ले गया। दादो माँ ये अजीब आवाज़ें सुन के लाठी के सहारे बाहर आई और बाहर का मंजर देखकर धक से रह गई, क्योंकि वहाँ वीरान जंगल के सिवा कुछ न था। स्नेहा और ना ही वो जीप नुमा गाड़ी। इस घने जंगल में ये तकरीबन असर का वक़्त था जब एक जीप नुमा गाड़ी वहाँ आके रुकी। एक खूबरू सा नौजवान गाड़ी से बाहर निकला और वहाँ एक छोटे से पुराने घर के दरवाजे पर दस्तक दी और पानी भरने के लिए कहा। दादो माँ ने इजाज़त दे दी और दादो माँ के लिए कोई नई बात ना थी। वो बरसों से यहाँ अपने आबाई मकान में रहाइश पजीर थी, जो जंगल के बीच था। इनका एक बेटा भी था जो काम के लिए शहर होता और वीकेंड पर घर आता था। अक्सर इस जंगल से गुजरने वाले लोग जंगल में बने इस खूबसूरत नुमा घर के दरवाजे पर दस्तक देते और दादो माँ हमेशा सबकी खुले दिल से मदद करती। दादो माँ ने इसे अंदर आने दिया और सामने सहन में एक साइड पर लगे नल की तरफ इशारा कर दिया। वो कुछ देर वहाँ रुका। इसी स्नाम में एक प्यारी सी लड़की कमरे से बाहर आई और दादो माँ से बात करने लगी। इसी दौरान इसकी अकाबी नज़रें घर का जायजा ले चुकी थी। इसने पानी का डोल भरा और इजाज़त तरफ नज़रों से दादो को देखा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया और वो डोल भरकर बाहर ले गया और थोड़ी देर बाद आवाज़ दी, बर्तन ले लें। दादो माँ के कहने पर स्नेहा जैसे बाहर आई, वो अजनबी इसे उठा के ले गया था। आफ्ताब शाह की 4 औलादें थी, मुकर्रम शाह, अकराम शाह, अदील शाह और सबसे छोटी अदीन शाह। मुकर्रम शाह के 2 बच्चे मशाम और नहाल, अकराम शाह के 3 बच्चे अहरार, अशल और उरन। अदील शाह मोहब्बत की शादी करके आफ्ताब शाह के हाथों घर से बेदखल हो चुके थे, जबकि अदीन की 2 बेटियां आमना और इज़ा थी। आफ्ताब शाह ने अदीन की शादी अपने भाई के बेटे से की थी, जो कि ज़मीनों जागीरदारी निज़ाम के बायस सब एक बड़ी हवेली में अखलाक मोहब्बत से रहते थे। अदील शाह की साबका मंगेतर आरफा भी, जो कि अदीन की नंद भी थी, और शादी ना करने का फ़ैसला कर चुकी थी, इसी घर में मुकीम थी। आरफा बी के दुख और तन्हाई के पेश नज़र इकराम शाह, जो आरफा बी को अपनी छोटी बहन समझते थे, अपना बड़ा बेटा अहरार शाह बचपन में ही इनकी गोद में डाल दिया। इकराम शाह के इस इकदाम की वजह से आरफा भी एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। ताहम अदील शाह की बेवफाई इनको अक्सर बेचैनी और दुख में मुब्तला कर देती थी। अहरार शाह को आरफा भी ने बहुत मोहब्बत से पाला था। यही वजह थी कि अहरार शाह इन्हें अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार करता था और इनको किसी तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं करता था और शदीद गुस्से में आ जाता था। मगर अदील शाह के दुख में वो खामोशी और गुस्से से मुठियाँ बीचते हुए घर से बाहर निकल जाता। जंगल और इस पहाड़ी इलाके में जीप का सफ़र 2 घंटे से जारी था। ये जीप हर तरह की सहूलियात से लैस थी। बाहर से नजर आने वाली ये बड़ी गाड़ी नुमा जीप अंदर से किसी कमरे की तरह महफूज और आरामदा थी, जिसमें कई दिनों का ड्राई फूड, पानी, कपड़े, कंबल, असला और अदवायात जैसी सारी बुनियादी ज़रूरियात मौजूद रहती थी, क्योंकि ये गाड़ी मुख्तलिफ इलाकों और जंगलों में शिकार करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। स्नेहा की आंखें अब रो रो के खुश्क हो चुकी थी। कभी कभी वो ड्राइव करते इस इंसान को नफरत और गुस्से से देख लेती, जो कि इससे लापरवाह सा मगर चट्टानों से लिए मगरूर सा अंदाज अपनाए हुए था। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद इसने एक जगह सड़क किनारे पर गाड़ी रोकी, सामने रखा सेब खाने लगा। इसने स्नेहा को पूछना तक गवारा न किया, वो जो रो रो कर हलकान हो चुकी थी और इसकी भूख प्यास वैसे भी मर चुकी थी। वो खड़ूस इंसान सेब खा के सीट इजी करके लेट गया और आंखें बंद कर ली। स्नेहा ने इसकी तरफ देखा और उसे सोता देखकर सामने डैश पर रखी छोटी गन उठा ली, लेकिन ऐन इसी वक्त एक जनाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा था। स्नेहा चीख उठी थी, क्या चाहते हो? क्यों उठा लाए हो मुझे? क्या किया है मैंने? इसके आंसू फिर से बहने लगे थे। उस अजनबी ने गन स्नेहा के हाथ से ले ली और इसके माथे पर रखकर भारी और सर्द आवाज में बोला, बस अब एक लफ्ज़ और नहीं। स्नेहा अजानी कैफियत में बेखौफ होकर चीख उठी थी, मार डालो मुझे, मार दो मुझे, मगर खुदा के लिए मुझे मेरे घर वापस से छोड़ आओ। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए बिलक बिलक कर रो पड़ी। अजनबी चंद लम्हे से दिखता रहा और फिर गुस्से से घूरते हुए गन वापस डैशबोर्ड पर रख दी और गहरी सांस लेकर गाड़ी स्टार्ट कर दी।
آج مشام کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ نوجوان پارٹی میں سب بہت پرجوش تھے اور آتے جاتے مشام کو چھیڑ رہے تھے۔ گھر میں چہل پہل تھی۔ عارفہ بھی میٹھا بنا رہی تھی کیونکہ احرار کو ان کے ہاتھ کا میٹھا بہت پسند تھا۔ زین بھابی، مشام اور نہال کی والدہ چائے بنانے اور ٹیبل سیٹ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ رانیہ بھابی، ارون اور اشل کی والدہ ملازمت سے گھر صاف کروانے میں بزی تھی۔ آمنہ، جو کہ مشام کی طرح دھیمے مزاج کی لڑکی تھی اور دونوں کی بنتی بھی خوب تھی، وہ مشام کو تیار ہونے میں کمپنی دے رہی تھی کہ اذا آن دھمکی، مشام آپی، آپ وہ پنک سوٹ پہن لینا جو آپ نے یونیورسٹی میں پہلے دن پہنا تھا۔ اصل میں جو لوگ شام میں مشام کو دیکھنے آ رہے تھے وہ لڑکا فہد یونیورسٹی میں مشام کا کلاس فیلو تھا اور سادہ مزاج کی نازک سی مشام اسے بہت پسند آئی تھی، اور اسی وجہ سے آج وہ اپنی فیملی کو لے کر آ رہا تھا۔ مشام نے گہری مسکراہٹ لی، اذا کو گھورا۔ تم سب بھی نا؟ مشام شرماتے ہوئے آسا سے بولی۔ اذا ہنسنے لگی کہ ارون کمرے میں داخل ہوا اور ہنستی ہوئی اذا کو دیکھ کر بولا، ماشاءاللہ۔ کیا ہے؟ اذا جھپتے ہوئے بولی تھی اور ارون مسکراتے ہوئے بولا، محترمہ گھر کی خوشیوں کو دیکھ کر اللہ کا نام لیا ہے، آپ کو کوئی اعتراض؟ ارون نے جھک کر اذا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک آنکھ میچ کے اشارے سے کہا۔ اذا اسے منہ چڑھاتے ہوئے ایک ہاتھ سے دھکا دیتی پاؤں پٹکتی باہر چلی گئی۔ کتنا ستاتے ہو اسے؟ آمنہ نے اذا کے جاتے ارون کو پیار سے ڈانٹا۔ ارون خجل ہو کر گہری مسکراہٹ لیے سر کھجاتا باہر نکل گیا۔ مشام ابھی یونیورسٹی سے لاسٹ سیمسٹر کے پیپر دے کر فری ہوئی تھی۔ نہال اسٹڈیز سے فری ہو کر مکرم شاہ کے بزنس میں پورا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ ارون اور اشل نے ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ آمنہ کا ایک سیمسٹر باقی تھا، جبکہ اذا کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ احرار شاہ بھی اپنی ایجوکیشن کے آخری سیمسٹر میں تھا۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں اس کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ اس کی پرسنالٹی کی طرح اس کا تعلیمی کیریئر بھی بہت شاندار تھا۔ اس کے تیز غصے کی وجہ سے سب اس سے دور رہتے تھے اور وہ خود بے حد سخت اور سنجیدہ مزاج مگر ایڈونچر کا بہت شوقین تھا۔ گھنے جنگل میں رات کی گہری تاریخ پھیلی ہوئی تھی۔ جیپ ایک جگہ رک چکی تھی۔ سنیہا آنکھیں پھاڑ کر باہر ہر طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اجنبی ڈرائیونگ سیٹ سیدھی کر کے گہری نیند سو چکا تھا، خراٹے لے رہا تھا۔ سنیہا کچھ دیر تک اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور پھر ہمت جمع کرتے ہوئے جیپ کا دروازہ کھول کر بہت ہی خاموشی سے باہر نکل آئی۔ سنیہا نے جیپ سے نکل کر دوڑ لگا دی۔ وہ جنگل میں بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کے پاؤں پر کچھ سرسراتا ہوا سا گزرا۔ اس کی جان ہی نکل گئی، وہ ساکن سی ہو کر وہیں رک گئی۔ خوف کی شدید لہر اس کے رگوں پہ میں سرات کر گئی تھی کہ پاؤں پر کسی چیز کے کاٹنے کی درد کی چبھن کے احساس سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اب اسے اس اندھیرے جنگل سے خوف آنے لگا۔ وہ فوراً سے واپس مڑی، بھاگتے ہوئے جیپ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لنگڑاتے ہوئے خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ وہ بہت شدت سے رو پڑی مگر ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اپنی چیخوں کو روکنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے جیپ تک پہنچ گئی۔ جیپ کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ جیسے گھستی گئی تھی اور بری طرح ہانپ رہی تھی۔ وہ اس کی پچھلی سیٹ پر گرنے اور اس کی درد بھری رونے کی آواز سن کر نیند سے جاگ گیا۔ اسے سارا ماجرا سمجھنے میں 1 منٹ لگا اور اس کے جبڑے غصے میں بھیج گئے۔ سنیہا درد سے دبی دبی چیخ رہی تھی کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ مر جائے گی۔ وہ مدد طلب نظروں سے اس اجنبی کو دیکھنے لگی اور بولی، مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو رواتے اجنبی نے ٹارچ روشن کی اور سنیہا کا پاؤں دیکھنے لگا اور بولا، نہیں، یہ سانپ نے نہیں کاٹا، کسی جنگلی چوہے نے کاٹا ہے۔ اس کا لہجہ خلاف توقع نرم ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ سنیہا کے پاؤں کا جائزہ لینے لگا اور پچھلی نشست کی جانب مڑ آیا اور سنیہا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اب کیوں واپس آئی ہو میری پناہوں میں؟ اس کے لہجے میں ایک غرور سا تھا۔ سنیہا بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بے بس سی درد سے کرا رہی تھی۔ اجنبی نے سنیہا کے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سنیہا چیخ اٹھی، نہیں، ہاتھ مت لگانا مجھے، مگر اجنبی نے انسنی کرتے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا اور کونے سے پکڑ کر دوپٹے کو ایک سائیڈ پھاڑ دی اور اس کے پاؤں پر جھک کر کپڑے سے سنیہا کا پاؤں صاف کرنے لگا اور پھر مرہم پٹی کر دی۔ اجنبی نے سنیہا کے جسم پر کمبل ڈالا اور اسے میڈیسن کھانے کو دی۔ سنیہا میڈیسن نہیں کھانا چاہتی تھی۔ اجنبی سرہانے کی طرف نیچے ہی بیٹھ گیا اور سنیہا کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا سر اونچا کیا اور اپنی ہتھیلی آگے کی نہ چاہتے ہوئے بھی سنیہا نے اس کی ہتھیلی پر رکھی وہ گولی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی۔ اجنبی نے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ سنیہا نے 2 گھونٹ پی کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اجنبی اٹھ کر اس کے سرہانے کی طرف سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سنیہا پر غنودگی چھانے لگی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ عارفہ بھی آج بہت ہی اداس تھی کیونکہ
احرار 3 دن سے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اکثر ہفتوں غائب رہتا تھا۔ یونیورسٹی میں سیمسٹر اینڈ ہونے کی چھٹیاں تھیں، ساری نوجوان پارٹی گھر میں ہلا گلا کرنے میں مصروف تھی کہ زنی بھابی اور رانی بھابی نے تمام نوجوان پارٹی کو کام پر لگا دیا۔ سب لڑکے مچھلیاں صاف کرنے پر لگے ہوئے تھے، جبکہ لڑکیاں مچھلی کا مسالہ لگانے میں مصروف تھی۔ آج رات مچھلی باربیکیو کا انتظام تھا۔ آمنہ نے عارفہ بی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور وہ اپنی اداسی بھلائے بچوں کے ساتھ مگن ہو گئی تھی۔ ارون بولا، یار کیا ہے یہ احرار بھائی بھی نہ اتنی ساری مچھلی اٹھا کر لے آتے ہیں۔ آمنہ بولی، شرم کرو تم لوگ، سمندر سے مچھلی لانا آسان بات ہے کیا؟ ہاں بھی، وہ بھی اتنی زیادہ؟ ارشل نے لقمہ دیا۔ کون سا پکڑ لائے ہیں؟ یہ تو کلو کسائی کی دکان کی کرامات ہے۔ یہ تو کلو کسائی کی دکان کی کرامات ہے، ازاں دان نکالتے ہوئے بولی۔ سب ہنسنے لگے۔ سنیہا کی جب صبح آنکھ کھلی تو اس احساس کے بعد وہ اغوا ہو چکی، اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ صبح بہت سہانی اور ٹھنڈی یک تھی۔ وہ لوگ جنگل میں نہر کنارے پر تھے، ہلکی ہلکی سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اجنبی جیپ سے باہر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر شاید جیپ کا کچھ کام کر رہا تھا۔ سنیہا کا سر بھاری ہو رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بونٹ کی طرف دیکھتے ہوئے گزشتہ رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے نیند میں بھی احساس تھا کہ کوئی ساری رات اس کے سرانے بیٹھا رہا تھا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب بونٹ بند کر کے اسے ہی دیکھنے لگا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا اور جھک کر سنیہا سے پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ ہاتھ بڑھا کے اس کا بخار چیک کرنے کی کوشش کی۔ سنیہا خود کو سمیٹ کر تھوڑا پیچھے ہوئی، جلدی سے بولی، ٹھیک ہوں۔ اجنبی زیر لب مسکرائے۔ اسے سنیہا کا خود کو یوں سمیٹ لینا بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے سنیہا کو باہر آنے کے لیے کہا۔ نہر کنارے چھوٹی سی چٹان کے پاس سنیہا نے ہاتھ منہ دھو کر خود کو فریش کیا۔ سنہری دھوپ میں جیپ کے قریب ایک کپڑا بچھایا تھا اور اجنبی نے اس کپڑے پر 2 چائے کے کپ اور بسکٹ رکھے۔ سنیہا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سنیہا چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اسے بالکل بھی بھوک نہیں تھی، تاہم اس نے 2 بسکٹ اور چائے کا کپ لیا۔ اجنبی اسے بہت لا تعلق سا قدرت کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب سنیہا کبھی کبھی اسے دیکھ لیتی اور اس کی آنکھیں نمی سے بھر جاتی۔ اجنبی کے چہرے پر پھر سے چٹانوں سی سختی آ چکی تھی۔ چائے پینے پر وہاں سے اٹھ گیا اور وہ بھی ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ جیپ کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی، وہ جیسے غراتا ہوا پھنکارا تھا، آگے بیٹھو، تمہارا باڈی گارڈ یا نوکر نہیں ہوں میں۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور پلٹتے ہی اس سے ٹکرا گئی۔ اتنی ہی شدت سے اس نے سنیہا کو بازو سے پکڑ کر دبوچا اور جیپ کے ساتھ لگا دیا۔ سنیہا جیسے ہی پلٹی، اجنبی کے سینے سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اس نے سنیہا کو بازو سے پکڑ کر دبوچ لیا اور جیپ سے لگا دیا۔ سنیہا بہت گھبرا گئی تھی۔ اجنبی بہت قریب تھا۔ وہ تھوڑا سنیہا پر جھکا اور اکراتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں بہت خیال رکھ رہا ہوں تمہارا؟ نہیں۔ وہ زور سے دھاڑا اور مزید جھکتے ہوئے سنیہا کے کان میں بولا، تمہیں ایسے کیسے مرنے دے سکتا ہوں؟ تمہیں تو میں نے خود مارنا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ جیسے غصے سے پھنکار رہا تھا۔ وہ سنیہا کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں سے سنیہا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اجنبی کے دونوں ہاتھ سنیہا کے دائیں بائیں کی طرف جیپ پر تھے۔ سنیہا اچھی خاصی ہراساں ہو چکی تھی۔ اجنبی جبڑے بھینچے اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سنیہا کے سرخ پڑتے چہرے پر تھی۔ بے بسی سے سنیہا کے آنسو نکل آئے۔ اجنبی کی قربت سے سنیہا خود میں سمرنے لگی، اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اجنبی نے اپنا بھارا ہاتھ زور سے جیپ پر مارا اور دھاڑتا ہوا بولا، بند کرو یہ سب، اب مجھے تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نظر نہ آئے۔ سنیہا ایک دم سے سہم گئی، اس کے آنسو رک گئے، جھکی نظریں اور پلکیں لرزنے لگی۔ دونوں میں بالکل بھی فاصلہ نہ تھا۔ گھبراہٹ سے سنیہا کا چہرہ اور بھی جھک گیا، وہ جیسے اور بھی زمین میں گرتی چلی گئی۔ اس کے سنہری سرخی مائل بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر آن گری، جنہیں اجنبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اس کے چہرے سے ہٹایا تو وہ جیسے جھٹکا کھا کر چہرہ اوپر کر کے اسے دکھنے لگی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں اسے اجنبی کے ڈارک براؤن آنکھوں سے جا ٹکرائیں، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گرمی اور چہرے کی سختی سے سنیہا کا گلابی رنگ بالکل پھیکا سفید پڑ چکا تھا، مگر اس نے ہمت کر کے ایک ہاتھ اجنبی کے سینے پر رکھا اور اسے ذرا پیچھے دھکیلنے کے لیے زور لگایا، مگر وہ اسے 1 انچ نہ ہلا سکی۔ سنیہا کے چہرے پر جھنجھلاہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی اس حالت پر اجنبی کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ سنیہا بے بسی سے اتنا ہی کہہ پائی، پلیز۔ اجنبی نے ہونٹ بھینچ لیے اور گہری سانس لے کر اس نے جیپ کا دروازہ کھول دیا اور سنیہا بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئی۔ صبح ناشتے کے بعد حویلی کے صحن میں برگد کے بڑے درخت کے نیچے کنویں کے پاس تمام نوجوان جمع تھے۔ اندر ہال کمرے میں سب بڑوں کی میٹنگ جاری تھی، اہم مذاکرات ہو رہے تھے۔ لڑکے والے
والوں نے مشامت کو بےحد پسند کیا تھا اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے پر بھی زور دیا تھا، اور ایسے سلسلے میں گھر کے تمام بڑے مل کر بیٹھے تھے۔ مذاکرات کا موضوع مشام کی شادی کے علاوہ نہال اور اشال بھی تھے۔ نہال نے اپنی خواہش کا اظہار کر دی، جس کی وجہ سے تمام بڑے سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ اشال تمام نوجوان پارٹی میں چھوئی موئی سی بنی بیٹھی تھی، وہ خاصے شرمائی ہوئی تھی، جبکہ نہال اپنے کمرے میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر میں سب کو اندر بلایا گیا تھا اور مشام اور نہال دونوں کی نسبت طے ہونے کی خوشی میں دعائے خیر کی گئی۔ نہال اور اشال کو ایک بندر میں باندھ دیا گیا تھا۔ نہال بہت خوش تھی، جبکہ اشال بہت حیران سی تھی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، مگر وہ اس نئے رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور ایک دوسرے کے گلے ملے۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے، تاہم احرار کی غیر موجودگی کو سب نے محسوس کیا تھا۔ اشل نہال کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اٹھنے لگے، ارون نے نہال کو اور ازا نے اشل کو واپس بٹھا دیا۔ نانا، اتنی جلدی بھی کیا ہے بیٹا، اکیلے ہی سارا مارکا مار لیا اور ہمیں خبر تک نہیں۔ ارون نے نہال کو چھیڑنے لگا۔ ازا اشل کے کان میں خسر پسر کر رہی تھی۔ آمنہ نے مٹھائی کی ٹوکری سے گلاب جامن اٹھا کر نہال کے منہ میں دیا اور باقی آدھا بچا ہوا اشال کو کھلا دیا اور باری باری سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ مشام نے ارون کو پیار بڑے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، بس کرو اب، تم لوگ میرے بھائی کو اور تنگ نہ کرو۔ اچھا ہاں جی، اب آپ محترمہ بھی تو منگیتر صاحبہ کے عہدے پر فائز ہو چکی ہیں۔ ارون نے کو زوردار سیٹی بجائی۔ مشام ہنسنے لگی۔ ارون گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر گر گیا اور ازا کی طرف دیکھ کر زور سے بولا، ہائے، کوئی ہمارے بارے میں بھی تو سوچے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جیپ ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ ہارن بجانے پر گیٹ کھول دیا گیا تھا۔ اجنبی نے پورچ میں گاڑی روکی، گاڑی سے اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دوسری طرف سے جیپ کا دروازہ کھولا اور سنیہا کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا، اسے گھسیٹتے ہوئے چھوٹے سے باغ کے سائڈ پر بنے ہوئے چھوٹے پورشن کی طرف لے جانے لگا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جا رہا تھا، جبکہ سنیہا نے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے وہ ایک برآمدے میں پہنچا۔ یہ برآمدہ وسیع الشان حویلی کی طرف ایک چھوٹے سے حصے پر مشتمل تھا۔ وہاں سے برآمدے میں گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے کے سامنے لے گیا اور کمرے میں داخل ہو کر سنیہا کو فرش پر دھکا دے دیا۔ سنیہا منہ کے بل سجدے کی پوزیشن میں زمین پر گری۔ عارفہ بھی حواس باختہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت زدہ ہو کر بولی، احرار، یہ کیا حرکت ہے؟ کون ہے یہ؟ کیوں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ احرار بولا، مما یہی ہے وہ جس کی ماں کی وجہ سے آپ ساری زندگی روئی ہیں۔ میں نہیں چھوڑوں گا اسے، مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر احرار شاہ سنیہا کی طرف بڑھا۔ عارفہ بھی نے اس کے سامنے آ کر اس کو پیچھے کیا اور غصہ ہونے لگی۔ احرار، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس طرح مر جائے گی وہ۔ احرار کو پیچھے کر کے عارفہ بھی نے سنیہا کو حیرت سے دیکھا اور اسے اسی انداز میں جھک کر اس کو اٹھایا۔ سنیہا اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ فرش پر منہ کے بل گرنے کی وجہ سے اس کے ماتھے اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ عارفہ بی کے ہاتھوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ عارفہ بی پریشان ہو گئی۔ احرار نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور اٹھا کر سامنے موجود بستر پر لٹا دیا۔ ماضی عدیل شاہ کی منگنی اس کے بچپن میں ہی اس کے کزن عارفہ سے طے کر دی گئی تھی۔ عدیل شاہ نے کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ عارفہ ایک بہت سیدھی سادی اور عام نقوش والی لڑکی تھی، جبکہ عدیل شاہ، جو کہ خود بھی بہت خوبصورت تھا اور کچھ مزاج حسین پرست واقع ہوا تھا، یہ وجہ تھی کہ عارفہ عدیل کے دل کو چھو نہ سکی اور وہ مقام حاصل نہ کر سکی جو ان کا حق تھا۔ عدیل شاہ اپنے لیے ایک آئیڈیل ہمسفر کی تلاش میں تھے۔ ایک تقریب میں انہیں علیحہ نظر آئی۔ علیحہ کو دیکھتے ہی عدیل شاہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ علیحہ اس کی محبت کی شدتوں کے سامنے زیادہ دیر اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ حالات کے پیش نظر دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ عدیل شاہ جب علیحہ کو گھر لے کر پہنچے تو آفتاب شاہ نے ان کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عدیل شاہ کو اپنے گھر اور جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ علیحہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بہت ہی خوبصورت اور بہت ناز و نم سے پلی ہوئی تھی۔ دونوں اپنے ایک الگ دنیا بسا کر رہنے لگے۔ چند سالوں بعد عدیل اور علیحہ ایک خوبصورت سی بچی سنیہا کو چھوڑ کر ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ سنیہا اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی قسمت کی وہ بہت ہی تنہا سی زندگی گزار رہی تھی۔ سنیہا کے نانا نانی کی وفات کے بعد ان کی خاندانی ملازمہ اور دادو ماں سنیہا کو اس کی تنہائی کے پیش نظر اپنے بھائی گھر لے آئی۔ دادو ماں کا گھر جنگل کی طرف تھا اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، تاہم ان کا ارادہ تھا کہ اگلے سال کالج کے ایڈمیشن میں سنیہا کو ہاسٹل میں داخل کرا دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے احرار وہاں تک جا پہنچا، سنیہا کو اٹھا لایا۔ احرار سنیہا کے غائب ہونے کی وجہ سے دادو ماں بہت ہی صدمے کی حالت میں تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیغام بھجوا دیا۔ سنیہا نے اغوا کی وجہ سے دادو ماں بہت پریشان تھی، انہوں نے یہ بات اپنے دل سے لگا لی تھی اور بیمار ہو گئی تھی۔ گھر کے سب لوگ عارفہ بی کے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ سنیہا کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی اور ناک سے خون صاف
کر کے ضروری طبی امداد دے دی گئی تھی۔ سنیہا اپنے حواسوں میں نہیں تھی، مگر جیسے اسے ہوش آیا وہ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سب سے پہلے زمین بھابھی آگے بڑھی اور سنیہا کو گلے لگا لیا۔ سنیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنیہا بے آواز مگر ہچکیوں سے رونے لگی۔ اکرام شاہ آگے بڑھے اور سنیہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس بیٹی، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور احرار شاہ کو لائبریری روم میں آنے کا کہتے ہوئے باہر نکلے گئے۔ گھر میں باقی سب لوگ سنیہا کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے۔ مکرم شاہ نے سنیہا کو اپنے پوشن میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سنیہا کو عارفہ بی کے پاس نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عارفہ بی کی ذہنی حالت اکثر خراب ہوتی رہتی تھی اور سنیہا کو کوئی نقصان ہو سکتا تھا، لہٰذا اسے مشام کے کمرے میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ احرار شاہ کے دل کو کہیں ایک پل چین نہ تھا۔ اس کے دل سے انتقامی جذبات ختم ہو چکے تھے۔ اس کے دل و دماغ سے، آنکھوں سے سنیہا کا چہرہ نہیں ہٹ پا رہا تھا۔ اسے اغوا کرنا، اسے تکلیف دینا اور اسے پل پل ستانا، اس پر ظلم کرنا، سب اسے پشیمانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے وہ ٹیرس پر آ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ اسے کہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا، مگر دوستوں میں کبھی کبھی شوقیہ پی لیتا تھا، مگر آج سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، مگر اسے کہیں چین نصیب نہ ہو رہا تھا۔ ایک تو اسے اپنا ظالمانہ رویہ پر پچھتاوا ہو رہا تھا، دوسری طرف اس کا دل اس سے کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ اس کا دل انتقامی جذبات کے پیش نظر سنیہا کے ساتھ کیے گئے ظالمانہ رویے پر خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، تاہم اپنی ضدی اور ہٹ دھرمی طبیعت کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو قبول بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ بے چین ہو کر سنیہا کو اپنے دل و دماغ سے اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بہت ٹہلنے کے بعد وہ عارفہ بی کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ اکرام شاہ، مکرم شاہ، عارفہ بی اور احرار شاہ لائبریری کے روم میں بیٹھے تھے۔ لائبریری روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اکرام شاہ کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد اکرام شاہ نے ہنکارا بھرا اور بولے، احرار شاہ، تمہاری تربیت میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی جو تم نے اتنا گرا ہوا کام کیا؟ ہماری نسلوں میں بھی کسی نے ایسا قدم نہیں اٹھایا، تم نے آج یہ کام کر کے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ احرار شاہ اکرام شاہ کا غصہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ اپنا دفاع کی خاطر عارفہ بی اور مکرم شاہ کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ عارفہ بی کے سنیہا کے ساتھ ہمدردانہ رویے کی وجہ سے احرار شاہ کا انتقام اور غصے کا بال اب بیٹھ چکا تھا، تاہم وہ ہمت کر کے بولا، ابا صاحب، میں نے بچپن سے عارفہ بی کو اپنی سگی ماں مانا ہے۔ وہ جس تکلیف میں زندگی گزارتی چلی آئی ہے، میں انہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اسی وجہ سے تم نے علی شاہ کی بیٹی کو اٹھا لیا۔ اکرام شاہ غصے میں دھاڑے تھے۔ گھر والے جو کہ سنیہا اور تمام حالات کو جان چکے تھے اور انہیں اس بات سے گہرا صدمہ لگا تھا کہ دلشا اور اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہے۔ مکرم شاہ نے نہایت دانشمندی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا، اکرام شاہ، مانا کہ احرار شاہ نے غلط قدم اٹھایا ہے، تاہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر احرار شاہ یہ قدم نہ اٹھاتا تو ہمیں سنیہا کے بارے میں پتہ نہ چلتا۔ وہ ہمارے خاندان کا خون ہے، وہ نہ جانے کہاں کہاں رلتی رہتی۔ میں تو کہتا ہوں ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ سنیہا اب اپنے خاندان میں واپس آ گئی ہے۔ اکرام شاہ، جو کہ بہت غصے میں تھے، مگر مکرم شاہ کی اس دلیل کے سامنے خاموش ہو کر رہ گئے۔ مکرم شاہ مزید بولے کہ دلشا اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب ہمیں ان سے کیا گلہ کرنا۔ عارفہ بی جو سے تمام معاملات میں خاموش بیٹھی تھی، دلشا کے نام پر ٹھنڈی آب بھر کر رہ گئی۔ آج وہ خود کو بیوہ سا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ دلی طور پر ان کے دل کے تار احرار شاہ سے جڑے ہوئے تھے، دلشا سے جڑے ہوئے تھے، اور آج ان کی موت کی خبر سن کر وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ بس اتنا ہی بول سکی کہ آپ احرار شاہ کو معاف کر دیں۔ اکرام شاہ مزید بولے کہ عارفہ بی، ہم آپ کی ذہنی حالت سے باخبر ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی حالت کو سنبھال سکیں گی، کہہ کر اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ سنیہا کو مشام کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سنیہا کو مشام بہت اچھی لگی تھی۔ تمام کزنز مشام کے روم میں جمع تھے۔ سنیہا نے اس سے باتیں کرنے کے لیے بے چین تھے۔ جو صبح کا وقت تھا، سنیہا کو مشام کے کمرے میں ہی ازا سنیہا کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ سب کزنز اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ سنیہا آنکھوں میں حیرت سموئے باری باری سب کو دیکھتی۔ وہ اس طرح کی گیدرنگ کی عادی نہ تھی۔ وہ اپنے رشتے مل جانے پر بہت مطمئن سی تھی، تاہم اسے دادا و ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بہت اداس تھی اور کسی سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ زری بھابھی اور رانی بھابھی بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ رانی بولے، بیٹا، یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے کسی قسم کی پریشانی کو دل سے نہیں لگانا۔ نازنین بولی، پریشان نہ ہو بیٹا، اب آپ محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اچھا ہوا احرار شاہ تمہیں یہاں لے آیا۔ سنیہا اداس ہو کر بولی کہ مجھے دادو ماں بہت یاد آ رہی ہیں۔ زری بھابھی کے پوچھنے پر سے سارے حالات بتائے۔ گھر کے تمام لوگوں سے مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جنگل سے جا کر دادو ماں کو شہر لے آنا چاہیے، کیونکہ سیمسٹر اینڈ ہونے پر سب کی چھٹیاں تھیں۔ چنانچہ مشام و نہال کے علاوہ سب نے جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ پروگرام میں سے صرف عدین شاہ ساتھ ہو لیے۔ ایک بڑی وین کر کے یہ لوگ سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کرنے کے بعد خوبصورت پہاڑی علاقوں کے جنگلات میں واقع اس گھر کے سامنے جب گاڑی روکی گئی تو سب نوجوان پارٹی بہت ایکسائٹڈ ہو گئی۔ ارون سنیہا کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، واہ یا سنیہا، تم یہاں رہتی تھی اتنی خوبصورت جگہ پر، اور
راج شاہ کی نظریں بے اختیار اور ان کے ہاتھ پر گری تھی۔ سنیہا جو کہ سارے رستے راج شاہ کی نظروں کے حصار میں تھی، بے وجہ سے مسکرا دی۔ راج شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہی بیک مرر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ وین سے اترے، دروازہ بجایا۔ دادو ماں بہت مشکل سے باہر ہے۔ سنیہا سب سے آگے تھی۔ اتنے سارے لوگوں کو سنیہا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ سنیہا آگے بڑھ کر دادو ماں کے گلے لگ گئی۔ راج شاہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ وین سے نیچے اترے، تاہم وہ آہستہ آہستہ اتر کر دادو ماں کے سامنے آیا، سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، دادو جان مجھے معاف کر دیں۔ دادو ماں نے اسے غصے سے دیکھا اور پھر سب لوگوں کو حیرت سے دیکھا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب سنیہا کے ددیال والے ہیں۔ عدین آگے بڑھی اور دادو ماں کو بہت عزت سے ملی، اپنا سب کا تعارف کروایا۔ دادو ماں احرار پر غصہ تو بہت تھی، تاہم انہوں نے احرار کو معاف کرتے ہوئے سب کو اندر لیے۔ گھر میں دادو کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اس لیے سب کو اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لیے چائے اور کھانے کا بندوبست بھی خود ہی کرنا تھا۔ عدین شاہ دادو ماں کے کمرے میں بیٹھ گئی، دادو کا حال چال پوچھا، راج شاہ کی طرف سے دوبارہ معذرت کی اور ماضی کے حالات سنانے لگی۔ نوجوان پارٹی کہاں ایک کمرے میں بیٹھنے والی تھی۔ سنیہا کو میزبانی کے اصول یاد آئے اور وہ دودھ اٹھا کر سب سے پہلے چائے بنانے لگی۔ یہ جانے بغیر کہ مسلسل کسی کی نظروں کی زد میں تھی۔ ارون احرار نے مل کر لکڑیوں سے آگ کا لاوا روشن کیا تاکہ سردی کچھ کم ہو سکے۔ سب نوجوان پارٹی آگ کے لاوے کے گرد جمع ہوگی۔ اسی آگ پر ہی سنیہا نے چائے رکھی کہ ارون نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا، واہ مزہ آ گیا، اس سے تو ہم سب دھوئیں والی چائے پئیں گے۔ آمنہ نے سنیہا کے ساتھ مل کر سب کو چائے سرو کی اور دادو ماں کو دعائی دے دی۔ سنیہا نے گھر میں بچے راشن کا جائزہ لیا، کچھ سبزیاں اور چاول موجود تھے، سب نے مل کر سبزیاں کاٹی اور اس لکڑیوں کی آگ پر سبزی مکس چاول بنا لی گئے جو کہ سب نے پہلی مرتبہ کھائے تھے۔ سفید رنگ کے چاول جس میں تمام قسم کی سبزیاں موجود تھی۔ عدین شاہ نے دادو ماں کو شہر آنے اور ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی، جسے دادو ماں نے سولے کے ساتھ منع کر دیا۔ دادو ماں نے کہا کہ بیٹا، عمر کے اس دور میں مجھے اپنی سانسوں کا بھروسہ نہیں، میں اپنی زندگی کے آخری پل اپنے اس گھر میں سکون سے گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے اب سکون ہے کہ سنیہا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں اسے آپ کے ہاتھوں میں سونپتی ہوں۔ شکر ہے آپ لوگ یہاں آ گئے اور میرے دل سے بوجھ اتر گیا، ورنہ اگلے جہاں میں کیسے سنیہا کے والدین کو منہ دکھاتی۔ عدین شاہ اور دادو ماں کی باتیں سن کر افسردہ سی ہو گئی، تاہم انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک دادو ماں زندہ ہیں وہ ان کی بھرپور کفالت کریں گی اور انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ سو انہوں نے اکرام شاہ کو فون کر کے اپنے ملازموں میں سے کسی فیملی کو یہاں دادو ماں کے خدمت کے لیے رہنے کے لیے کہا۔ سب لوگ نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے سنیہا کی نظریں اٹھی، اس نے احرار شاہ کو خود کو دیکھتے ہوئے پایا۔ سنیہا کے گلے میں چاولوں کا لقمہ اٹک گیا، وہ کھانسنے لگی۔ ارون نے بھاگ کر پانی دیا۔ دوپہر کے بعد سب لوگ روانہ ہونا چاہتے تھے۔ عدین شاہ نے دادی ماں سے اجازت چاہی۔ دادو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے سنیہا کی رخصتی کی گھڑی آ گئی ہو۔ بہت دعاؤں کے ساتھ میں انہوں نے ایک ماں کی طرح سنیہا کو اللہ کی امان میں دیتے ہوئے سنیہا کو رخصت کر دیا۔ دادو ماں سے لپٹی سنیہا بلک بلک کے رو پڑی تھی۔ عدین شاہ نے دونوں کو حوصلہ دیا، دادو ماں کو حوصلہ کرنے کے لیے کہا کہ بیٹیوں کو ایک دن رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ دادو ماں نے کچھ کاروبار اور بینک کے ضروری کاغذات سنیہا کی نانی نانا کے گھر کی چابیاں عدین شاہ کے حوالے کی اور بولی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس فرض سے آزاد کیا اور آگے بڑھ کر احرار شاہ کے سر پر ہاتھ رکھا، دعاؤں کے سائے تلے سب کو رخصت کر دیا۔ وین میں سبھی سنیہا عدین شاہ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ سنیہا کے رونے سے احرار شاہ کے دل کو بہت بے چینی ہو رہی تھی، مگر وہ ہونٹ پیچھے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ اس سے اب سنیہا کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ سنیہا کی زندگی بدل چکی تھی، اسے اپنے آپ کو نئے ماحول میں ڈھالنا تھا۔ وہ تنہا اور خاموش رہنے والی لڑکی اب بھرے گھر میں تمام کزنس کے بیچ میں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کی باتوں پر کیسے ریئیکٹ کرے، اپنا حال دل کسی سے کہے۔ وہ اسے سب اچھے بھی لگ رہے تھے، مگر دل ہی دل میں سب سے بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ تاہم دادی اماں سے رخصت ہو کر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احرار اس کی اس حالت سے بے خبر نہیں تھا، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا تھا، تاہم وہ خاموش تھا۔ اس کی زندگی میں لڑکیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی، نہ کبھی اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آئی تھی۔ وہ انتہائی پتھریلا مزاج قسم کا لڑکا تھا، مگر پہلی بار سنیہا نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گمسم، وین ڈرائیو کرتے کرتے وہ بری طرح تھک چکا تھا اور اب مزید سنیہا کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت جگہ پر وین روکی، سب لوگ باہر آ گئے اور ایک پکنک کا ماحول سا بن گیا۔ سب بہت پرجوش اور خوش تھے۔ سب لوگ نیچے اتر گئے، سنیہا سب سے آخر میں اتری اور احرار بیک مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کی تپش سے سنیہا نے مڑ کر دیکھا تو اسے دکھتا پا کر ساخت سی ہو گئی اور نظریں جھکا کر نیچے اتر آئی اور احرار شاہ لب بھیجتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ وہ چاہ کر بھی سنیہا کو کوئی تسلی کے دو بول نہ بول سکا۔ گاڑی سے نیچے اترتے ہی تمام لوگ گروپس میں ادھر ادھر گھوم کر خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پہاڑی علاقے کے ساتھ نیچے جھیل بھی تھی، سب لوگ وہاں فریش ہونے۔ نوجوان پارٹی دوسرے کو بھاگ کر پانی اچھالتے اور پکڑنے کی کوشش کرتے۔ ان اشارتوں کے بیچ میں اعضا کا پاؤں مڑ گیا اور وہ کراتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ آمنہ نے فوراً سنبھال لیا،
ارون جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا فوراً آگے بڑھ کر ازا کا بازو تھاما اور اسے سنبھالتے ہوئے وین تک لے گیا۔ باقی سب لوگ بھی وین کی طرف آنے لگے۔ ازا درد کی تکلیف سے کرا رہی تھی، اسے سیٹ پر لٹا دیا گیا۔ عدین شاہ مسلسل اس کو حوصلہ دے رہی تھی اور ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ یہ لوگ وین میں دوسری سیٹ پر تھے، جبکہ ازا کو لٹانے کی وجہ سے سنیہا کو فرنٹ سیٹ پر بھیج دیا گیا، جس کی وجہ سے سنیہا کو فراز شاہ کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وین میں اب خاموشی تھی، سفر جاری تھا۔ فراز شاہ کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اسے سنیہا کا ساتھ بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایف ایم میوزک آن کیا۔ سلیم جاوید کا بہت ہی خوبصورت ریمیکس موجود تھا، جس دن سے دیکھا ہے تم کو صنم بے چین رہتے ہیں، اس دن سے ہم لگتا ہے ایسا خدا کی قسم تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ شاعر جو ہوتا میں تیرے لیے کہتا، غزل میں کوئی پیار کی ہوتا، مصور تو اپنے لیے مرد بناتا اپنے یار کی۔ یہ سارا سانگ ہے۔ سنیہا نے اپنی نانی کے گھر سے کچھ سامان لے کر آئی، اس میں اس کی والدہ کا اٹیچی کیس تھا۔ سنیہا نے وہ باکس کھولا، ان کے کپڑے نکال کر دھوپ لگوانے کا ارادہ کیا کہ عارفہ بی کی نظر پڑی۔ عارفہ بی ماضی میں کھو گئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ سنیہا کو اپنی ماں کا ایک سوٹ بہت پیارا لگا، وہ سوٹ لے کر عارفہ بی کے پاس سے کہنے لگی، پھوپھی ماں یہ سوٹ آپ لے لیں۔ سب بچے عارفہ بی کو پھوپھو ماں ہی کہتے تھے، تو سنیہا نے بھی ان کو پھوپھو ماں کہنا شروع کر دیا تھا۔ عارفہ بی اس وقت ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی، غصے میں گرجدار آواز میں بولی، کیا چاہتی ہو تم؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ اور اٹھ کر سنیہا کو کمرے سے باہر نکالنے لگی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی اور شدید غصے میں اس نے سنیہا کو دھکے مار کر کمرے سے نکال دیا۔ وہ چاہ کر بھی ماضی کی تکلیف سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ عدین شاہ نے ایسا منظر دیکھا تو انہوں نے فوراً احرار کو آواز دی۔ احرار جب باہر آئے تو سنیہا کو روتے ہوئے اور عارفہ بی کو سخت غصے میں دیکھا تو پریشان ہو گیا اور ماں کو سنبھالنے لگا۔ وہ اپنے باتوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ سنیہا بہت ڈر گئی تھی۔ عدین شاہ سنیہا کو لے کر ہال میں کمرے میں آ گئی۔ عارفہ بی کی آوازیں آ رہی تھی کہ نہیں چھوڑوں گی میں اسے۔ سنیہا ڈر کر رونے لگی۔ عدین شاہ اسے اپنے کمرے میں لے، جس سے ہی سب کو پتہ چلا۔ سب عدین کے روم میں آ گئے اور سنیہا کو تسلی دینے لگے، جبکہ زری اور رانیہ بھابی عارفہ کے کمرے میں چلی گئیں۔ اگرچہ عارفہ بی کی ذہنی حالت سب سے چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر ایک دم سے یہ سچویشن کریٹ ہونے پر سب لوگ آ گئے تھے۔ سنیہا بہت ڈری ہوئی تھی، سب اسے تسلی دے رہے تھے۔ ارون اسے اس کے گرد بازو حائل کر کے تسلی دینے لگا اور عینی سی ہو گیا تھا۔ حال کمرے میں اس طرف آتے ہوئے فراز شاہ کی عقابی آنکھوں نے کھڑکی سے اٹھتے پردے سے یہ نظارہ دیکھ کر غصے سے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا ہاتھ سے نکلتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ گھر کے ماحول کے تناؤ میں کمی لانے کے لیے اور سنیہا کے مزید اسٹڈیز کے لیے اکرام شاہ نے سنیہا کا داخلہ کالج میں کروانے کا فیصلہ کیا۔ اب اس کو لانے اور لے جانے کی ذمہ داری وہ کسی کے ہاتھ میں سونپنا چاہتے تھے۔ بیٹیوں کے معاملے میں وہ باہر والوں پر کم ہی بھروسہ کرتے تھے، تاہم نہال کو جو کہ بزنس میں مصروف تھا، ارون نے اس اشل اور آمنہ کو لے جانے اور لانے کی ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ چنانچہ احرار کو اکرام شاہ نے اپنے کمرے میں بلایا اور اسے سنیہا کے کالج داخلے کی ضروری فارمیلٹیز مکمل کرنے کے لیے کہا اور سنیہا کے کالج لانے لے جانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ احرار شاہ خاموشی سے کچھ ڈاکومنٹس ہاتھ میں لیے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ جس کشمکش میں سے تھا، جیسے وہ ذمہ داری لینا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی، لیکن والد صاحب کا حکم تھا اس لیے ٹال نہیں سکتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے بس ایک دم اس نے فیصلہ کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ شام کے کمرے کی طرف تھا، جہاں پر سنیہا پائی جاتی تھی۔ اس نے جا کر بنا نوک کیے دھڑے سے دروازہ کھولا۔ سنیہا جو بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تصویروں کا البم دیکھنے میں مصروف تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ابھی تک احرار شاہ کو دیکھنے لگی۔ احرار شاہ نے کالج کے ڈاکومنٹس اس کے سامنے پھینکے اور کہا، فل کرو اسے، دوپہر کو لے لوں گا۔ احرار کے غصے کے سامنے سنیہا تو سانس بھی نہیں لے سکتی تھی، بس وہ نظریں جھکا کر اتنا ہی کہہ سکی، جی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سنیہا نے ڈاکومنٹس فل کر دیے تھے اور اسے لے کر احرار شاہ کے روم میں آئی تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں کاغذات اس کے کمرے میں رکھ سکے اور اس کا سامنا احرار شاہ سے نہ ہو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ احرار شاہ کے روم میں کوئی جانے کی جرات نہیں کرتا، تاہم وہ بہت خاموشی سے چوری چپے سے نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ احرار اب باتھ روم میں موجود تھا۔ کمرے میں پرفیوم اور سگریٹ کی ہلکی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ سنیہا کو یہ کمرہ بہت خوابناک سا لگا۔ وہ کمرے میں گھوم کر کمرے کی نظر لینے لگی۔ کمرے میں لگی بہترین ڈیکوریشن، مختلف تصاویریں اور کمرے کا خوبصورت نیلا اور گولڈن رنگ کا اور کمرے میں تھیم اور کمرے میں دھیمی روشنی ایک خوبصورت سا ماحول بنا رہی تھی۔ سنیہا مسحور کن سی ہو کر کھو گئی، کمرے میں لگی دیوار پر پینٹنگ لینے لگی۔ اسی صنع میں احرار شاہ باتھ روم سے ٹاول سے ہاتھ صاف کرتا ہوا نکلا اور سنیہا اس سے ٹکرا گئی۔ دونوں ایک دم ساکن رہ گئے۔ احرار نے اس سے ایک دم سے پیچھے دھکیلا۔ سنیہا کھلے منہ صوفے پر جا گری۔ اس کے منہ سے آہ کی آواز نکلی۔ احرار کی گھنی مونچھوں تلے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جسے اس نے بہت ہی ماہرانہ طریقے سے چھپا لیا۔ تھوڑے غصے سے بولا کہ اتنی بڑی بڑی آنکھیں صرف مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کبھی دیکھ کر بھی چل لیا کرو۔ اور یہ بائی دی وے تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟
سنیہ فوراً سیدھی کھڑی ہوئی اور گھبرا کر بولی وہ میں وہ فارم۔ اس کے الفاظ اب اس کے منہ میں ہی تھے کہ راز شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور بولا خاموش۔ راز شاہ کے اس کے چہرے پر جھکتے اس کی آنکھوں میں سے دیکھتے ہوئے سرسراتی سرگوشی میں بولا میں سامنے اونچی آواز نہیں۔ سنیہ کی نظریں جھک گئی اور راز شاہ اسے دکھتا رہا۔ اسی عالم میں چند لمحے گزر گئے۔ اچانک راز شاہ نے اس کی کلائی پکڑی۔ سنیہ یکدم سے سہم گئی مگر راز شاہ نے اس کے ہاتھوں سے ڈاکومنٹس لے لیے اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ سنیہ ساکن سی کھڑی ہوئی تھی۔ راز شاہ اس پر مزید جھکتے اور سوالی انداز میں بولا جی اور کچھ؟ سنیہ ہڑبڑا کر اور پیچھے کو سرکتے ہوئے بولی نہ نہیں، اور بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ آج کافی دنوں کے بعد سورج نکلا تھا اور گہری دھند چھٹ گئی تھی۔ مشام کی شادی کی تاریخ طے پا چکی تھی۔ گھر والوں نے نہال اور اشار کی شادی کا بھی ساتھ ہی ارادہ کر لیا تھا۔ اس طرح کے اچانک فیصلے سے گھر میں سب ہی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ سب کے بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ گھر میں گرما گرمی کا ماحول تھا۔ ڈاکٹر کا وزٹ ہو چکا تھا اور عارفہ بھی کل شام سے انجیکشن کے زہر سے سوئی ہوئی تھی۔ صبح آمنہ ان کے ناشتہ بنا کر لائی تھی اور انہیں جگایا۔ عارفہ بھی کافی بہتر تھی، تاہم وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ انہیں سب یاد آ رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے سنیہا کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ وہ بے چین ہو گئے۔ انہوں نے چائے کا کپ رکھ دیا اور آمنہ سے بولی بیٹا سنیہا کہاں ہے؟ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ اپنے رویے پر بے حد شرمندہ تھی اور جلد سنیہا کو اپنے گلے لگانا چاہتی تھی۔ آمنہ بولی پھوپھو ماں سنیہا اپنے کمرے میں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، میں اسے پھر بلا دوں گی، آپ ناشتہ کر لیجیے۔ عارفہ بی کو چائے سرو کی۔ آمنہ یہ سوچنے لگی کہ سنیہا دیکھ کر پھر سے عارفہ بی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اور عارفہ بی کے ساتھ چائے پینے میں کمپنی دینے لگی۔ چائے پی کر آمنہ ناشتے کی ٹرے لے کر کچن میں چلی گئی اور عارفہ بھی سنیہا کے کمرے کی طرف آ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا سامنے ہی اسے کھڑے ہوئے پایا۔ سنیہا عارفہ بی کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئی اور سنیہا کنفیوز سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ عارفہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، گلے لگا لیا، کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی روتے تڑپتے گزار دی مگر آج کے بعد نہیں روں گی۔ اللہ نے مجھے تمہارے روپ میں پیاری سی بیٹی دی ہے، تم عدیل شاہ کا خون اور عدیل شاہ کی نشانی، آج سے میری بیٹی ہو۔ سنیہا اپنے والدین کو یاد کرتے ہوئے رو پڑی اور عارفہ کے گلے لگ گئی۔ عارفہ بھی کہنے لگی آج سے تم مجھے پھوپھو ماں نہیں بلکہ مما کہہ کر بلایا کرنا، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی اور دروازے میں کھڑا احرار شاہ طمانینت سے مسکرا دیا۔ ماں کے جانے کے لیے سب کے اپنے اپنے گروپس کے لحاظ سے چکر لگ رہے تھے۔ زریں، رانیہ، فہد کی والدہ سب ایک ساتھ ہی مارکیٹ چلے گئے تھے تاکہ کمبائن طور پر سب کی پسند کی شاپنگ ہو سکے۔ مشام ارشل کے لیے بھاری جویلری، شادی اور ولیمہ ڈریس لے گیا تھا۔ زریں جب کپڑے اور جویلری ارشل کے ساتھ لگا کر یا پہنا کر ٹرائی کرواتی تو ارشل کو دیکھتے ہی نہال ہو جاتا، جبکہ رانیہ مشام کی جویلری اور کپڑوں کی سلیکشن میں مدد کر رہی تھی۔ مشام کے لیے آتشی گلابی اور میرون گولڈن رنگوں سے مزین بھاری دوپٹے کے ساتھ شادی کا جوڑا لے لیا گیا تھا۔ نہال اشال کے لیے کچھ اسپیشل لینے کے موڈ میں تھا۔ وہ جو بھی ٹرائی کرتی، دور کھڑا نہال نفی میں سہ رہا رہتا اور مجبوراً اشال کو وہ سوٹ ریجیکٹ کرنا پڑتا، لیکن جب وہ ڈیپ ریڈ اور سی گرین کے بھاری کام کے ساتھ لہنگا، گولڈن چولی اور سنہری موتی والے کامدار دوپٹے میں سامنے آئی تو نہال کے ہونٹ واؤ کہنے کے انداز سے اور سٹائل میں کھل گئے تھے۔ نہال تو اشل میں ہی کھو گیا تھا۔ مشام کے کونی مارنے پر اس نے اشل کو اوکے کا سائن دے دیا تھا۔ دوسری ٹور میں عدیل شاہ، عارفہ اور آمنہ نے مل کر اپنے گھر کے تمام مردوں کی شاپنگ بھی مکمل کر لی، جبکہ باقی نوجوان پارٹی کا شام کو شاپنگ پر جانے کا ارادہ تھا۔ شادی کے تمام فنکشنز کے لیے حویلی کو سجانے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ ورکرز کے علاوہ ارون، احرار شاہ ہال، کمرے اور لان کی سجاوٹ کرنے میں پیش تھے، جبکہ سنیہا حیرت بھری نظروں سے سب کو کام کرتا ہوا دیکھتی رہتی۔ یہ سب اس کے لیے بہت نیا سا تھا۔ ابھی بھی وہ ہلکا سا منہ کھولے سب کو کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ ارون پاس سے گزرا، اس نے سنیہا کی حیرت کو بڑی ہی فرصت سے ملاحظہ کیا اور ہنستے ہوئے سنیہا کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ اونچا کیا اور بولا میڈم منہ بند کیجیے اپنا، اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر ہال کی طرف لے آیا۔ پھولوں کی لڑیاں سے تھماتے ہوئے بولا چلو ہیلپ کرو میری، اور سنیہا پھولوں کی لڑیاں ارون کو تھماتی جاتی تھی اور وہ ڈیکوریشن کرتا جاتا تھا۔ سنیہا ارون کے ساتھ کام کرتے ہوئے گپ شپ کرتے ہوئے بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ ہنسی جا رہی تھی۔ یہ جانے وغیرہ کے سامنے سیڑھیوں کے اوپر سے وہ احرار شاہ کی نگاہوں کے زد میں تھی۔ تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ کل سے مہندی اور مائیت کے فنکشن شروع ہونے والے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر نوجوان پارٹی نے اپنے بقایا شاپنگ کے لیے نکلنا تھا۔ ان سب کو شاپنگ کروانے کی ذمہ داری احرار شاہ کی تھی، مگر احرار شاہ بہت چپ اور اداس تھا۔ اس کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، تاہم وہ سب کو شاپنگ جانے کا کہہ کر جی میں بیٹھا، ڈرائیونگ سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل بہت اداس تھا، جبکہ ارون بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئے، جبکہ ازاں، آمنہ اور سنیہا کو باہر نکلنے کے لیے چند لمحے مزید درکار تھے۔ احرار شاہ نے
ارون کو دیکھا تو پھیکی مسکراہٹ سے نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا، بہت اچھی لگتی ہے نا تمہیں؟ ارون نے آئی برو چاہ کر پوچھنے لگا، کون؟ سنیہا۔ احرار شاہ خاموشی سے لہجے میں دھیما سا جواب دیا، سنیہا؟ ہاں یار، وہ ایک دم سے پرجوش ہوا، کتنی کیوٹ ہے نا وہ، سچی بات ہے۔ ارشل کے علاوہ وہ ہماری کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو بالکل سنیہا جیسی ہوتی نا، کیوٹ سی گڑیا۔ ارون کے چہرے پر ایک بھائی جیسا اور ایک دوست جیسی خوب سے مسکراہٹ تھی۔ احرار ساکت سا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنے غصے میں کتنا غلط تھا اور کتنا غلط سوچے جا رہا تھا۔ اس کے دل سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا تھا اور کچھ ہلکا ہلکا سرشار سا ہو گیا تھا۔ آمنہ، ایزا اور سنیہا ارون احرار کے ساتھ شاپنگ مال میں موجود تھے۔ احرار کافی خوش دکھائی دے رہا تھا جبکہ ارون ایزا کو شاپنگ کروانے میں مدد دے رہا تھا اور ساتھ ہی وہ دونوں ہمیشہ کی طرح دوسرے کو چھیڑنے اور لڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ بیچاری آمنہ دونوں میں صلح کرانے میں مصروف تھی جبکہ سنیہا اور احرار ان دونوں کی نوک جھونک سے مسکرا رہے تھے۔ اس صنع میں احرار نے سب کی نظر بچا کر سنیہا کے لیے موتیا رنگ کی ہم رنگ موتیوں سے لیس میکسی پسند کر کے پیک کروا لی تھی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا، خاندان کے سب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سب لڑکیوں نے لائٹ گرین شرارے کے ساتھ گولڈن کام کی اسکن کلر کی کرتی اور پنک جالی دار دوپٹہ پہن کر غضب ڈھا رہی تھی جبکہ تمام لڑکے سلک کی آف وائٹ کے کرتے کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ اور میرون واسکٹ پہنے بہت سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ آج لڑکے لڑکیوں والے کی طرف سے کمبائن مہندی کا فنکشن تھا۔ حال میں مشام اور ارشل کو پھولوں سے سجے اسٹیج پر صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ فہد کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ مشام اور ارشل کو پیلے کامدار ڈریس میں مائیوں بٹھا دیا گیا تھا اور پھولوں کا زیور پہنا دیا گیا تھا اور اسی تمام گہما گہمی سے فارغ ہو کر سنیہا مشام کے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی تھی۔ اس کا شرارہ ڈریس سامنے بیڈ پر پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ ڈریس لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نہا کر گیلے بالوں کو تولی میں لپیٹ کر باہر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں کو سنوار ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ سوچ کر کہ اعضا کچھ لینے کے لیے آئی ہوگی، سنیہا نے کہا، اور اندر آ جاؤ۔ وہ ابھی اپنے بال سکھانے میں مصروف تھی کہ احرار شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ پیکٹس موجود تھے اور وہ سنیہا کو گرے بال سکھاتے ہوئے تھوڑی دیر دیکھتا رہا۔ سنیہا احرار کی طرف پشت کیے بال سامنے کر کے سلجھاتے ہوئے بولی، یار اعضا، مجھ سے یہ بیک زپ بند نہیں ہو رہی، یہ بند کر دو۔ احرار شاہ نے پیکٹس آرام سے بیڈ پر رکھے اور سنیہا کے قریب پہنچ گیا۔ زپ کو اوپر کرتے ہوئے گردن کے نیچے قریب کندھے پر احرار شاہ کی نظر ایک تل پر پڑی جو کہ بے حد نمایاں تھا۔ احرار شاہ بے خود سا ہو گیا اور بے خودی کے عالم میں اس پر انگلی رکھ کر ٹچ کرنے لگا۔ مردانہ ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے سنیہا کرنٹ کھا کر پلٹی اور احرار شاہ کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ احرار شاہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سنیہا نے حیرت بھری نظروں سے اور سوال نظروں سے احرار کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جی آپ کو کچھ کام تھا؟ احرار شاہ پیکٹ اٹھائے سنیہا کو تھامتے ہوئے بولا، یہ ڈریس پہنو گی تم؟ مگر یہ سنیہا منمنائی۔ اس نے سنیہا کو قریب کر لیا اور اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، خاموش، اور سنیہا کی ہوئی حیرت گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہ ڈریس پہننا ہے؟ سنیہا اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ احرار شاہ نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ سنیہا نے فوراً سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احرار شاہ سے پیکٹس لے لیے اور پیکٹس کھولنے لگی۔ وہ ہمیشہ احرار شاہ کے سامنے گھبرا جاتی تھی اور اسی گھبراہٹ میں وہ اس کی ہر بات مانتی چلی جاتی تھی۔ وہ پیکٹ سے ڈریس نکال کر باتھ روم میں چلی گئی جبکہ احرار شاہ اسے دیکھتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ احرار شاہ باہر آ کر ہال سے مڑی گیلری میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بظاہر فنکشن کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھا مگر سنیہا کا انتظار کرنے میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے وہ اسے اپنے پسندیدہ ڈریس میں دیکھے اور اس بات سے انجان سنیہا جب تیار ہو کر باہر ہے تو گیلری میں کھڑے ہوئے احرار شاہ سے ٹکرا گئی۔ ہائی ہیل اور موتیا رنگ کی ہم رنگ موتیوں کے کام والی میکسی پہنے، سنہری سرخی مائل بالوں میں جگہ جگہ موتی سجائے، ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک اور کاجل لگا کر وہ بالکل اپسرا سی لگ رہی تھی کہ احرار شاہ نے اسے تھام لیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ان کو اپنی طرف کھینچ لیا اور گہری مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ سنیہا گھبرا کر بولی، وہ احرار شاہ اپنی ڈارک براؤن آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، ہلکانے کی ٹریننگ بچپن سے لی ہوئی ہے یا اسپیشلی کورس کیا ہے؟ احرار یہ کہتے ہوئے اس کو کمر سے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کر گیا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، بولو نا۔ سنیہا احرار شاہ کے سامنے ویسے نہیں بول پاتی تھی، اس حالت میں تو ویسے بھی ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ اور احرار شاہ مزید بولا، اور یہ تم تیار کیسے ہوئی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کمرے میں لے آیا اور پیکٹ میں رکھا خوبصورت سا حجاب لے کر سنیہا کو اوڑھا اور اس کا سر کور کیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے اس کو دیکھنے لگا۔ دونوں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ سنیہا کی نظریں جھک گئی تھی اور احرار کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھی۔ یہ جانے کتنے پل نکل گئے تھے، نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے۔ باہر کسی نے سنیہا کو پکارا تھا،
سنیہا ایک دم ہوش میں آئی اور بولی، جانے دیں مجھے۔ وہ گھبرائی سی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ہرار شاہ گہری مسکراہٹ لیے سے دیکھتا رہ گیا۔ مائیوں کے 2 دن بعد میں شام کی رخصتی دے دی گئی تھی، جبکہ اشر رخصت ہو کر نہال کے کمرے میں آ گئی تھی۔ نہال کو اپنی منزل مل گئی تھی، وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اگلے دن فہد اور نہال کا ولیمہ بھی ایک ساتھ تھا، جس کا اہتمام ایک ریسٹورینٹ میں کیا گیا تھا۔ شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہونے کے بعد اگلی صبح جب سب اکٹھے بیٹھے تو رانیہ بھابی نے اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ کہنے لگی کہ انہوں نے سنیہا کا رشتہ مانگا ہے، لڑکا بھی ویل ایجوکیٹڈ ہے اور بزنس مین بھی ہے۔ میرا خیال ہے یہ سنیہا کے لیے بہت بہترین رشتہ ہے اور ہمیں یہ رشتہ کر دینا چاہیے۔ ناشتہ کرتے کرتے ہرار شاہ کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ سنیہا ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہرار کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، وہ بھی اس نئے آنے والے رشتے سے پریشان ہو کر رہ گیا تھا، تاہم وہ خاموش تھا۔ گھر کے بڑوں میں مذاکرات جاری تھے۔ سنیہا بہت پریشان تھی اور اسے اپنی پریشانی کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہرار شاہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ گھر پر نہیں تھا۔ سارا دن بے حد خاموشی سے گزرا۔ عصر پہر کے وقت ہرار شاہ گھر آیا، وہ بے حد ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ عارفہ بھی اسے ایسے دیکھا تو اس کے لیے کھانا لے کر آئی، اس نے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ عارفہ بھی وجہ پوچھنے لگی، وہ بہت اداس اور چپ تھا۔ عارفہ بھی بستر پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرار شاہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے عارفہ بھی کی گود میں سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ زندگی میں پہلی بار ہرار شاہ کے دل کو کسی لڑکی نے چھوا تھا اور اب وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ شام کو حال کمرے میں بڑوں کے مذاکرات جاری تھے۔ ارون کو کوریڈور میں ٹھہر رہا تھا، کیونکہ سنیہا کے آنے والے رشتے کے باعث سنیہا کے ساتھ ساتھ رضا، آمنہ اور ارون کے مستقبل کا فیصلہ بھی اسی میٹنگ میں کیا جانا تھا۔ تاہم ارون نے ابھی تک اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ زرینہ اور رانیہ نے سب گھر والوں کی مشاورت سے سنیہا سے اس کے لیے آنے والے رشتے کی رضامندی کا پوچھا تو سنیہا خاموش ہو کر رہ گئی، ان کے سامنے کچھ بھی نہ کہہ سکی اور سر جھکا کر رہ گئی۔ سب نے سنیہا کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھا۔ آمنہ اور ہرار کے رشتے کے لیے عدیل شاہ بہت خواہشمند تھی، مگر اکرام شاہ کی رائے کے مطابق جب تک ہرار شاہ بزنس میں سیٹل نہ ہو جائے وہ اس کی شادی کے حق میں نہ تھے، اور ہرار شاہ بھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بات سے عدیل شاہ کچھ مایوسی ہو گئی تھی۔ ہرار شاہ حساب معمول اپنی جیب لے کر کئی دنوں سے گھر سے غائب تھا۔ سنیہا بہت پریشان تھی، وہ ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی، مگر کسی سے کہے وہ سوچ کر خاموش تھی۔ وہ جلے پاؤں بلی کی طرح گھر میں گھومتی رہتی اور اسی کشمکش میں سنیہا بیمار ہو گئی۔ اس کی دودھی رنگت دنوں میں پیلی پڑ گئی۔ آج کے دنوں بعد شام کو ہرار شاہ گھر واپس لوٹا تو سنیہا کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ گیٹ سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے لوگ میں بیٹھی سنیہا پر اس کی نظر پڑی، جو اپنے گھٹنوں پر سر رکھ اپنی انگلی سے پھولوں کو نوچتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، سنیہا اتنی ٹھنڈ میں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سنیہا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہرار شاہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس پر جھک کر اس کے بازو سے پکڑ سے اٹھائے اور اسے کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں لے آئے اور غصے سے بولا، مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اتنی ٹھنڈ میں شام کے وقت باہر بیٹھی ہے اور تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ سنیہا نے سے جواب نہ دے سکی، اس کی نظریں فرش پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دانتوں سے ہونٹوں کو کچلتی اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے آہستہ سے بولی کہ کچھ نہیں۔ ہرار شاہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہرار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا اور انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر کر کے سنیہا کا چہرہ دلچسپی سے دینے لگا۔ چہرہ اوپر ہونے کے باوجود بھی سنیہا کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کی گھنی پلکیں لرز رہی تھی۔ ہرار شاہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ہرار شاہ اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی۔ سنیہا نے تڑپ کر جھٹ سے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر ہرار شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ بے بسی سے ہرار شاہ کو دیکھنے لگی۔ ہرار شاہ نے اسے دونوں بازو سے تھاما اور مصنوعی غصے سے بولا، کیوں پریشان کر رہی ہو گھر والوں کو؟ اگر تمہارا یہاں دل نہیں لگ رہا تو میں تمہیں واپس جنگل چھوڑ آتا ہوں۔ یہ سن کر سنیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں نہیں پلیز، سنیہا گھبرا کر ہکانے لگی۔ ہرار شاہ مزید غصے میں بولا، بس تیاری پکڑو، آج رات میں چھوڑ آؤں گا۔ یہ سن کر سنیہا بلک کر رو پڑی اور ہرار شاہ کی باہوں میں جھول گئی۔ سنیہا کی حالت دیکھ کر ہرار شاہ پریشان ہو گیا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا اور سب کو آوازیں دیتا ہوا اسے پورچ میں کھڑی جیپ کی طرف لے کر جانے لگا۔ اسی اثناء میں عارفہ بھی، آمنہ اور ارون باہر نکل آئے۔ کیا ہوا؟ عارفہ بھی نے پوچھا۔ ماما، یہ سنیہا بے ہوش ہو گئی ہیں، ہرار شاہ نے سنیہا کو جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے ہوئے کہا، اور حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے ارون فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ عارفہ بھی نے بھی آمنہ کو ساتھ جانے کو کہا۔ آمنہ خود سنیہا کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، اور ارون کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہرار شاہ پچھلی سیٹ پر سنیہا کے پاس تھا۔ وہ مسلسل اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مر رہا تھا تاکہ اسے ہوش میں لا جا سکے۔ ارون نے جیپ اپنے
ایک دوست ڈاکٹر کی کلینک کی طرف بڑھا لی۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد سنیا کو ایک پرائیویٹ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بیہوشی کی وجہ نروس بریک ڈاؤن اور کمزوری بتائی۔ اتنے دنوں سے سنیا جو اندر ہی اندر گھل رہی تھی، آج اس کا ریزلٹ سامنے تھا۔ سنیا کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، کھانا پینا کم کر دینے کی وجہ سے کمزور لگ رہی تھی۔ احرار شاہ بہت افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوا اٹھا، آج پھر سے وہ اس کی حالت کا ذمہ دار تھا۔ ہارون دوائی اور جوس وغیرہ لینے کے لیے باہر گیا ہوا تھا جبکہ آمنہ سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ احرار شاہ کو کہیں چین نہ تھا۔ وہ سنیا کے بستر کے بالکل قریب بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سنیا نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی تھی، مگر وہ بیہوشی کا عالم میں یہ کہتی رہی کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ آمنہ اور ہارون اس جملے کو نہ سمجھ سکے تھے، جبکہ احرار سمجھ چکا تھا۔ سنیا کو ہوش میں آتے دیکھ کر احرار شاہ کھڑا ہو گیا اور فوراً قریب آ کر پوچھا، سنیا طبیعت کیسی ہے اب؟ سنیا خالی خالی نظروں سے احرار کو دیکھتی رہی، پھر سب یاد آنے پہ اس نے احرار سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ آمنہ بھی قریب آ گئی تھی اور سنیا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، پریشان نہیں ہوتے تم، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ دیر رات گئی یہ لوگ سنیا کو لے کر گھر آئے اور احرار شاہ اسے عارفہ بی کے کمرے میں لے آئے اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ آمنہ اور ہارون اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عارفہ بی سو چکی تھی، سنیا دواؤں کے ذریعے سے لیٹتی ہی سو گئی، جبکہ احرار شاہ کرسی کی سیٹ پر ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ احرار شاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اسے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، سلانے لگا۔ وہ بالکل اس کے بیڈ کے قریب بیٹھا تھا۔ سنیا کسمسائی اور نیند میں بولی، احرار پلیز مجھے اکیلا نہ چھوڑے، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکوں گی۔ اور وہ پھر وقوع وقوع سے نیند میں سے احرار احرار پکارتی رہی۔ احرار اس کا بے ہوشی میں اقرار سن کر سرشار ہو گیا تھا۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے جان نثار نظروں سے دیکھتا رہا۔ صبح ہونے کے قریب وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا سنیا کو اس بات کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے اپنی ہی ایک الگ دنیا بنا لی تھی۔ کبھی وہ پرندوں کے پاس نظر آتی تھی، کبھی وہ لو میں بیٹھی ہوتی، مگر وہ ہر جگہ کسی نظروں کی حصار میں تھی۔ ہاں ایک بات ضرور تھی کہ احرار شاہ گھر میں نظر آتا تھا اور بے حد خوش تھا۔ ان دونوں آمنہ کے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی۔ سنیا کی صحیح یابی ہونے کے بعد آمنہ اور سنیا کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ سنیا نے ٹوٹے ہوئے دل سے اس خبر کو سنا اور بالکل خاموش ہو کر رہ گئی، جبکہ مشام کے سسرال والوں نے آمنہ کو بہت پسند کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ لوگ جلد رشتہ اور شادی کرنے کے حق میں تھے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کو جان چکے تھے، لہٰذا رشتہ کر دینے میں کوئی آڑ نہ تھی، جبکہ ہارون اور عزا کو بھی ایک دوسرے سے مصروف کر دیا گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے، مگر سنیا کی زندگی بالکل تاریک ہو چکی تھی۔ اسے اپنے رشتے اور اپنے منگیتر علی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ابھی تک علی کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ کبھی باغ میں بیٹھی ہوئی نظر آتی تو کبھی اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اس نے جیسے کھانا پینا اور بات کرنا سب سے چھوڑ دیا تھا۔ آمنہ کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ سب گھر والے مشام کے سسرال والوں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ گھر میں عارفہ بی، احرار شاہ اور سنیا رہ گئے تھے۔ سنیا دل ہی دل میں اپنے دشمن جان سے اپنے دل کی حالت سے غافل ہونے پر دل ہی دل میں شوق تھی۔ وہ روتی رہتی، اکثر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ناک لال ہوتی، مگر آج اسے بے حد غصہ آیا ہوا تھا اور وہ آخری بار اپنے دشمن جان کے کمرے میں بات کرنے کے لیے جا پہنچی تاکہ اسے بتا سکے، تم نے اغوا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی خاموش محبت میں تڑپانے کا بھی ظلم کیا ہے۔ وہ غصے میں اندھا دھند اس کے کمرے میں جا تو پہنچی، مگر اسے سامنے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ غصے میں بہت کچھ کہنے آئی تھی، مگر اب بالکل خاموش کھڑی تھی، کسی سے کچھ بولا نہیں جاتا تھا۔ احرار کے سامنے اس کی حالت یہ تھی کہ نہ کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی واپس جا سکتے تھے۔ احرار شاہ نے اس کی آمد کو پرتپاک نظروں سے سراہا اور آئبرو چاک کر اسے سوال نظروں سے دیکھ رہا تھا اور بولا، خوش آمدید ماں جناب، میرے کمرے میں کیسے آنا ہوا؟ وہ سامنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا مسلسل سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کمرے میں پہلے بھی آ چکی تھی، مگر اس کی حالت اب عجیب ہو رہی تھی۔ اٹکتے ہوئے بولی، آپ جانتے ہیں نا میرا رشتہ ہو چکا ہے؟ ہاں تو؟ احرار شاہ سوال انداز سے بولا، علی اچھا لڑکا، تم خوش رہو گے اس کے ساتھ، مطلب کہ آپ کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سنیا جیسے غصے سے غم و غصے سے پھٹ پڑی۔ سنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا مزاج کیسے بیان کرے۔ وہ تڑپ کر بولی، اگر مجھے فرق پڑ رہا ہے تو آپ کو بھی فرق پڑنا چاہیے۔ اگر میرے دل میں اس رشتے سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کے دل میں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں؟ کیا آپ نہیں جانتے میں ہمیشہ یہی رہنا چاہتی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ احرار شاہ دل ہی دل میں شاد ہو گیا تھا، مگر سنجیدہ انداز میں بولا، کیا فائدہ جب دل ہی راضی نہ ہو تو؟ سنیا شکوہ کرتے ہوئے بولی، جب گن پوائنٹ پر اغوا کر سکتے ہیں تو نکاح کیوں نہیں؟ اس کھلے اقرار پر احرار کا دل بلیوں ناچنے لگا، من میں لڈو پھوٹنے لگے، مگر انداز وہی سنجیدہ تھا۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سنیا کے قریب آیا اور بھاری لہجے میں بولا، گن پوائنٹ پر زبردستی اغوا ہی کیے جا سکتے ہیں، نکاح نہیں، مگر میں تو دل سے راضی ہوں، سنیا بے سختی میں کہہ گئی اور ساتھ ہی سانس ہوتی اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ احرار شاہ اور قریب ہوا اور سنیا کو باہوں سے تھام لیا۔ ماں بدولت کو احرار علی شاہ کہتے ہیں اور ہمارا رشتہ ہی طے ہوا ہے، اسی اسنا میں ہارون سمیت تمام نوجوان پارٹی اندرا دھمکی، یاہو بھابھی زندہ باد، یہ ہوئی نا بات بھابھی،
آخر آپ نے اقرار کر ہی لیا۔ احرار شاہ جو ایک دم بے تابی کے ساتھ اسے اپنے گلے لگانے کو آگے بڑھا تو ایک دم رک گیا۔ حوصلہ میرے یار۔ ہارون نے آگے بڑھ کر احرار شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو آپ وہ کیا سب شامل تھے؟ سنیہا سب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی چوری پکڑ جانے پر شرم سے لال ہوئی اٹھی اور باہر کو بھاگی۔ احرار شاہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی پیچھے لپکا اور راداری میں سے جا لی۔ ایک دم کلائی میں ہاتھ ڈالا اور جھٹکے سے اپنی طرف موڑ لیا۔ سنیہا ایک جھٹکے سے احرار کے سینے سے جا لگی، دونوں کی نظریں ملی۔ سنیہا شرم سے بلش ہو رہی تھی۔ احرار اسے پیار بھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جانے شاہ، میں تمہیں اپنی محبت سے حاصل کرنا چاہتا تھا، کسی ڈر یا دباؤ یا خوف کے تحت نہیں۔ میں تمہارے دل میں چھپی ہوئی محبت بہت پہلے ہی دیکھ چکا تھا، مگر اس کا اقرار تمہارے ہونٹوں سے سننا چاہتا تھا۔ جانے احرار، میں پل پل تمہیں پڑھتا رہا ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تمہارے ہر انداز سے واقف ہوں۔ میری جان، تمہارے دل میں اس چھپی ہوئی محبت کا میری جان، میں واقف ہوں تمہارے دل میں چھپی ہوئی محبت کا۔ پھر مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ اتنے دنوں تک میں خاموش تھا۔ میں تمہارے دل میں اپنی محبت کی تڑپ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سب کو روک دیا تھا اور تمہیں علی کا نام بتایا گیا، یعنی میرا دوسرا نام احرار علی جان احرار علی ہے۔ جانے جہاں شاہ نے محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، تم اس دنیا میں صرف میرے لیے بنائی گئی ہو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر احرار شاہ سنیہا کے ماتھے پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے اور دھیرے سے بھاری لہجے میں بولا، میری جان، میری محبت صرف تم سے ہے۔ یہ کہہ کر احرار شاہ نے سنیہا کو اپنے حصار میں لے لیا، جو کہ ان دونوں کی آئندہ آنے والی زندگی کی شروعات تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے نام میں مجھے بولنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا، امید کرتی ہوں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگر نہیں اچھا لگا اسٹائل تو آپ اس کو آواز بند کر کے پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔